अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में चंद बड़ी अहम ख़बरें और इन ख़बरों के अलावा दीगर जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अगर नाज़रीन हम सियासत की बात करें तो पाकिस्तान में जो सियासत है वो बड़ी बेरहम भी है और बड़ी खौफनाक भी है। पॉलिटिकल कैनवस पर हमें जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती हैं, उन नाज़रीन सियासी सरगर्मियाँ का जो ताल्लुक़ है हकीकत के साथ, वो महज़ इतना होता है कि वो रिपोर्टिंग की हद तक तो ठीक होती हैं, लेकिन असल जो नाज़रीन फ़ैसले हो रहे होते हैं पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान की सियासत के, वो फ़ैसले नाज़रीन होते हैं जो पॉलिटिकल कैनवस के पसे पर्दा खुफिया मुलाकातें होती हैं, नामालूम मकाम पर जो अहम स्टेक होल्डर्स की, अहम सियासी शख्सियात की, अहम दीगर रहनुमाओं के साथ जो मुलाकातें होती हैं, उन मुलाकातों में नाज़रीन दरअसल असल फ़ैसले जो है वो किए जाते हैं। अब इस प्रोग्राम में आपके साथ हम जो ख़बर शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि लाहौर की तारीकी में, लाहौर के अंधेरे में वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात का नाज़रीन जो ताल्लुक़ है, रात गए जो डेवलपमेंट हुई, गवर्नर की जानिब से जो परवेज़ इलाही को ऐवान से एतमाद का वोट लेने का कहा गया, और इसके साथ साथ जो पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जो वज़ीर आला के ख़िलाफ़, स्पीकर के ख़िलाफ़ और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की अलग अलग तहरीकें जमा करवाई गई हैं, इस मुलाकात का इन दोनों डेवलपमेंट के साथ बड़ा अहम ताल्लुक़ है। एक तो इस बड़ी अहम ख़बर की जो डिटेल हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की मुबैना नाज़ेबा ऑडियो सामने आई है, उस पर भी इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, जो अदालती महाज पर चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो लाहौर हाई कोर्ट में कल एक दरख्वास्त दायर की गई एक शहरी टोबा टैक्स सिंह के नामदार अली की जानिब से, जिसमें यह कहा गया कि जो इमरान खान ने डायरेक्शन जारी की हैं, जो इमरान खान ने अनाउंसमेंट की है कि 23 दिसंबर को पंजाब की असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। उस दरख्वास्त में नाज़रीन पंजाब असम्बली की जो रेजोल्यूशन है उसके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत से हुक्म हासिल करने के लिए रजू किया गया था। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए शदीद बरमी का इजहार किया। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा कि ये किस किस्म की दरख्वास्तें अदालत में लोग लेके आ जाते हैं, और दरख्वास्त गुजार से कहा कि अगर आप अपनी इस दरख्वास्त को वापस नहीं लेंगे तो फिर हैवी कॉस्ट के साथ, यानी बड़े भारी जुर्माने के साथ आपकी इस दरख्वास्त को जो है वो खारिज किया जाएगा। तो जज साहब के रिमार्क्स देख के, जज साहब की बरमी को देख के, जो दरख्वास्त गुजार थे नामदार अली, उन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस लेने की इस्तदा कर दी, जिसके बाद अदालत की जानिब से उस दरख्वास्त को वापस लेने की बुनियाद के ऊपर जो है वो खारिज कर दिया गया। इसी तरीके से नाज़रीन, जो अगली ख़बर है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। मारूफ एंकर मुबशर लुकमान, जिन्हें इस्लामाबाद की मकामी अदालत की जानिब से 2 साल की कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी, उस फैसले के ख़िलाफ़ आज मुबशर लुकमान की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में समाअत हुई है। एक तो नाज़रीन, आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो लोअर कोर्ट का फ़ैसला है मुबशर लुकमान के ख़िलाफ़ 2 साल सज़ा और जुर्माने का, उस फैसले को नाज़रीन मुअत्तल कर दिया गया है, और 2 लाख के मचलकों के एवज़, 2 लाख के ज़र ज़मानत के एवज़ जो है मुबशर लुकमान की जो ज़मानत है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, और आइंदा की तारीख़ के लिए जो फ़रीक़ैन हैं उन्हें नोटिस जारी करके इस केस का जो रिकॉर्ड है वो भी तलब कर लिया गया है। और इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें कहा गया है कि इस मामले के ऊपर जो पेपर्स बुक हैं, पेपर बुक तैयार की जाएँ और मुतल्लिका फ़ोरम से तमाम रिकॉर्ड जो है वो समन किया जाए। तो आज डेवलपमेंट होगी, मुबशर लुकमान साहब की जो सज़ा थी उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो मुअत्तल यानी सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में 2 बड़े अहम केसेस की समाअत हुई है इमरान खान साहब से मुतल्लिक। एक तो नाज़रीन, जो इमरान खान साहब का जो ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने कामयाबी हासिल की, जिसमें इमरान खान साहब ने अपने जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर थे उनकी तफसीलात जमा नहीं करवाई थी। तो आज जब इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत हुई तो इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर गौहर अली की जानिब से इलेक्शन कमीशन की अदालत से कहा गया कि इस मामले पे सरफ़ नज़र किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मामले के ऊपर फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है कि क्या इमरान खान के इस हल्के में जो एक्सपेंडिचर की जो डिटेल है जमा ना कराने के ऊपर उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करना है या कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं करना।
دوسری ناظرین الیکشن کمیشن میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو عمران خان کا جو نوٹیفیکیشن ہے کامیابی کا رکوانے کے لیے جو نون لیگ کے رہنما بیرسٹر گور بلوچ کی جانب سے علی گور بلوچ کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی، اس درخواست کو آج واپس لینے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما علی گور بلوچ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں، تو ان کی اس استدعا کے اوپر الیکشن کمیشن نے اس درخواست کو واپس لینے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ خارج کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی ٹیریان سے متعلق بھی کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس کیس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ اگلے ویلاگ میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن ناظرین فواد چودھری صاحب نے ایک یو ٹرن لیا ہے، اور یو ٹرن ناظرین اس معاملے پہ لیا گیا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے 23 دسمبر کو پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا، اور جو 6 دن کا گیپ عمران خان صاحب نے دیا تھا، اس پر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سوالات جو ہے وہ، نیشنل میڈیا پر بھی بہت سارے سوالات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان سے پوچھے گئے تھے۔ تو ان سوالوں کا فواد چودھری صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم نے 6 دن کا وقفہ اس لیے دیا ہے تاکہ ان 6 دنوں کے اندر جو ہمارے ایم این اے ہیں جنہوں نے اپنے استعفے دے چکے ہیں نیشنل اسمبلی سے، وہ اپنے استعفوں کی تصدیق کا جو پروسیس ہے اسے اسپیکر نیشنل اسمبلی پرویز اشرف کے سامنے پیش ہو کے اس پروسیس کو مکمل کروا سکیں۔ لیکن کل فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایئر وائڈ نیوز کے پروگرام میں موجود تھے، اور کل جب ان سے سوال ہوا کہ 6 دن کا گیپ کیوں دیا ہے، تو پر فواد چودھری صاحب نے سوال کا یہ جواب دیا کہ 6 دن کا وقفہ یہ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پس پردہ تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد کے پی اور پنجاب کی اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ دینے کے بعد پس پردہ مذاکرہ چلیں، اور یہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھ جائے اور اسمبلیوں کی تحلیل تک یہ معاملہ نہ پہنچے۔ یعنی پہلے دن فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے استعفے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے منظور کروانے ہیں، تو اس لیے 6 روز کا گیپ دیا گیا ہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس لیے ہم نے یہ 6 دن کا گیپ دیا ہے تاکہ پس پردہ بیک ڈور جو ہے ہمارے مذاکرہ چلیں اور یہ معاملہ کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے اور ملک میں نئے انتخابات کی تاریخ جو ہے ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یعنی دباؤ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کرنے کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا۔ اب رات گئے ناظرین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو گورنر کی جانب سے پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا ہے، اور جو عدم اعتماد کی تحریکیں پرویز الہی کے خلاف، اسپیکر کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف پنجاب اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کروائی گئی ہیں، اس ڈیولپمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کیا سوچ ہے؟ ویسے آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اس معاملے کے اوپر ہنگامی اجلاس پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا جو ہے وہ بلا لیا گیا، جس میں حتمی طور پہ اس معاملے کے اوپر مشاورت کی جائے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو لیگل مائنڈز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ بے شک گورنر کی طرف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا گیا، یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور عدالتوں کو اس معاملے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور جن لیگل مائنڈ سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس جاری ہے، تو جاری اجلاس میں اگر جو اسپیکر صاحب ہیں وہ پرویز الہی کو نہیں کہتے کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اور معاملہ کسی اگلی تاریخ پہ چلا جاتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ عدالتوں میں بھی جائے گا۔ اور پی ٹی آئی کے لیگل مائنڈز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آرڈر پاس کیا ہے گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان صاحب نے، اس کی جو ریزننگ دی گئی ہے کہ کس بنیاد کے اوپر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ایوان کا جو اعتماد ہے اسے کھو بیٹھے ہیں، وہ ریزننگ بھی ایسی سالڈ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر لازمی نہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ اور پی ٹی آئی کے ان لیگل مائنڈ کا یہ کہنا ہے کہ کیا کوئی ایسی لیجسلیشن پنجاب اسمبلی سے کروانے کی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے، پرویز الہی کی طرف سے، جسے وہ ایوان سے پاس نہ کروا سکے؟ تو 2 سے 3 ایسی صورتحال ہیں، ایسی کنڈیشنز ہیں، یعنی اگر بجٹ پاس نہ کروایا جا سکے، اگر کوئی قانون پاس کروانا ہے وہ قانون پاس نہ ہو سکے، اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے تو تب عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے تو اس صورت میں جو ہے وہ انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ریزننگ گورنر کی جانب سے دیے گئی ہیں اس میں کوئی بھی ایسی ریزننگ نہیں دی گئی کہ ایوان کا اعتماد جو ہے پرویز الہی صاحب کیسے کھو بیٹھے ہیں۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے اور کل 4 بجے پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ کیا اعتماد کا ووٹ وہ لیں گے؟ کیا اس معاملے کو لنگر آن کیا جائے گا؟ کیا اس معاملے کا فیصلہ عدلیہ کے عدالتی محاذ پہ کیا جائے گا؟ فی الحال اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات تو فیکٹ ہے کہ گورنر صاحب نے پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو لاہور میں خفیہ ملاقات ہوئی نامعلوم مقام پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے، اس حوالے سے ناظرین آج ایکسپریس نیوز میں رپورٹ کیا ہے ندیم چودھری صاحب جو کہ لاہور کے رپورٹر ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو عدم اعتماد کا اور جو اعتماد لینے کا منصوبہ ہے پی ڈی ایم کا، اس منصوبے میں پرویز الہی صاحب بھی شامل ہیں۔ اور اپنی خبر کی ڈیٹیل میں ناظرین ندیم چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم نے اقدامات اٹھائے ہیں
جو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا ہے اور جو 3 عدم اعتماد کی تحریکیں پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہیں، یہ پرویز الہی کی مرضی کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے۔ اور اپنی رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اتوار کے روز جو ہے، عظیم معافی چاہتا ہوں، کہ اتوار کے روز پرویز الہی صاحب جو ہے وہ جھنگ میں موجود تھے۔ جھنگ سے جب وہ واپس آئے تو ان کے گھر میں کچھ مہمان ان کا انتظار کر رہے تھے، جس میں چودھری شجاعت حسین، طارق بشیر چیمہ اور دیگر اہم رہنما جو ہے وہ شامل تھے۔ اس ملاقات کے بعد اپنی رپورٹ میں ندیم چودھری صاحب یہ لکھتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین کی آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور اس ملاقات میں یعنی جو پرویز الہی کی شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد چودھری شجاعت حسین کی آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد شہباز شریف نے جو ضمانت دی گئی ہے پرویز الہی سے متعلق، جو ندیم چودھری رپورٹ کر رہے ہیں، اس ضمانت کی جو ہے وہ شہباز شریف نے توثیق کی، تائید کی، اور اس کے بعد وہ لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور آگے اپنی خبر میں وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں لاہور میں انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اور لاہور میں انہوں نے جو چودھری برادران کا گھر ہے گلبرگ میں، ان کے قریبی رشتہ دار یعنی چودھری برادران کے قریبی عزیز کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری نے۔ اور جمعے کے روز، اپنا اتوار کے روز یا ہفتے کے روز جو ہے یعنی پیر کے روز جو ہے، پرویز الہی صاحب رات 7:45 بجے، یعنی وہ ٹائم بھی دے رہے ہیں ندیم چودھری صاحب اپنی خبر میں کہ رات 7:45 بجے جو ہے پرویز الہی صاحب بغیر پروٹوکول کے اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور کسی نامعلوم مقام پر، کسی خفیہ مقام پر انہوں نے عام شخصیت کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد گورنر کی جانب سے پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ 3 عدم اعتماد کی تحریکیں پرویز الہی کے خلاف، اسپیکر کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سیکٹری تھے پنجاب اسمبلی کے، وہ آفس میں موجود نہیں تھے، انہیں فون کر کے بلایا گیا، اور فون کر کے انہوں نے دفتر کھولا، اور یہ عدم اعتماد کی جو تحریکیں ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کروائی گئیں۔ اور خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ڈیولپمنٹس کے بعد جو پرویز الہی صاحب ہیں اور مونس الہی صاحب ہیں، وہ محض نمائشی جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور جو عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ ہے، اس منصوبے میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں چودھری شجاعت حسین اور سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ۔ اب آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کی نازیبا ویڈیو سامنے آئی ہے۔ میں نے تو اس آڈیو کو سنا ہے، میرے تو کانوں کے کیا کہتے ہیں کہ لال ہو گیا رنگ سننے کے بعد۔ یہ کس قسم کی اس میں بیہودہ قسم کی گفتگو کی جا رہی تھی، میں اسے مبینہ نازیبا ویڈیو کہوں گا۔ اور کچھ دوستوں کی جانب سے مجھے میسج کر کے، میری ویڈیو کے کامنٹس باکس میں میسج کر کے کہا گیا کہ میں بھی اس کے اوپر ڈسکس کروں۔ تو اس میں جو دوسری خاتون ہے وہ کون ہے، اس حوالے سے میں آپ کو نام نہیں بتا رہا، لیکن وہ شخصیات جن کا خاتون شخصیت جس کا نام آ رہا ہے وہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہ چکی ہیں۔ یہ جو ہے وہ مبینہ طور پہ ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کیونکہ بلو دا بیلٹ ایک آڈیو ہے، اور اس آڈیو کے ناظرین تصدیق کے حوالے سے ہمیں کچھ پیچھے جانا پڑے گا، کچھ ہفتے، جب شہباز گل صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے چیف سیکیورٹی پروٹوکول آفیسر ہوا کرتے تھے، چیف سیکیورٹی آفیسر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں شہباز گل نے کہا تھا کہ مجھے ایسی آڈیو ویڈیوز بھیجی گئی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جو بڑی بیہودہ ہیں، اور میں سب سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں جس نے مجھے وہ ویڈیوز بھیجی تھیں کہ اس نہج تک نہ جائیں، یہ جو پرسنل معاملات ہیں یہاں تک نہ جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ ایسی آڈیو ویڈیوز کا جو اعتراف ہے وہ شہباز گل صاحب باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے نیشنل میڈیا کے سامنے کر چکے ہیں۔ اب یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے اس پر ڈسکس کرنے کے بجائے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو شہباز گل صاحب ہیں غالباً وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ایسی ویڈیو مبینہ طور پہ نازیبا، مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کی موجود ہیں جو سرفیس پہ نہیں آنی چاہیے، جو ریکارڈ پہ نہیں آنی چاہیے، اور سیاست کے میدان میں جو ہے وہ سیاسی طور پہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک ڈرٹی گیم اسے آپ کہہ لیں، اگلی گیم آپ اسے کہہ لیں، اس کے اوپر میں کچھ زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ ایک ایسی ڈومین ہے جس پر آج تک میں نے پہلے کبھی کوئی ویڈیو نہیں کی، کبھی کوئی کومنٹس نہیں کیا۔ لیکن شہباز گل کے اسٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے، غالباً یہ جو آڈیو ہے، یہ انہی آڈیوز میں سے ایک ہے، آڈیو ہے جس کی بارے میں جو ہے وہ شہباز گل صاحب اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ بات کر رہے تھے۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔